अस्सलाम वालेकुम जी। इस चैनल पे मुझे तो आप पहले काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। आज मैं ख़ास तौर पे आया हूँ अपने उस्ताद प्रोफेसर सरदार अहमद साहब से मिलने और आप लोगों के लिए चंद बातें उनसे रिकॉर्ड करवाने के लिए। वो कहते हैं कि आप अपना तारुफ़ हवा बहार की है और ज़रूरत नहीं होती तारुफ़ की, लेकिन आप में से जो मुझे जानते हैं वो सर को भी जानते हैं। हमारी बातों में अक्सर बातें सर की चलती रहती हैं। जो नहीं जानते उनके लिए मैं तारुफ़ करवा दूँ। प्रोफेसर सरदार अहमद साहब फैसलाबाद के इलाके में साइंस कॉलेज फैसलाबाद में 40 साल से ज़्यादा अरसे से दरसो तदरीस से मुंसलिक रहे। अब रिटायर हो गए हैं, लेकिन उस्ताद होने से रिटायर नहीं हुए। वो फ़िज़िक्स पढ़ाई है सर ने सारी उम्र, बल्कि ज़िंदगी पढ़ाई है और FSC से लेकर MSc लेवल तक सर पढ़ा चुके हैं। आज मैं ख़ुसूसी तौर पे इनके पास आया हूँ इस मकसद से कि साइंसेस में ख़ास तौर पे प्रैक्टिकल्स की अहमियत क्या है, एक्सपेरिमेंटल वर्क की अहमियत क्या है, और आजकल जैसे हमारी सूरत हाल है, जो सिनेरियो चल रहा है प्रैक्टिकल्स के हवाले से, एक्सपेरिमेंटल वर्क के हवाले से, उस सिलसिले में कि हम सरदार साहब का नुक्ता नज़र जानें कि हम मामले की बेहतरी के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए क्या और कैसे कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मुझे टॉपिक दिया है बात करने के लिए, ये रूटीन से हर अदारे में समझा जाता है लेकिन किया नहीं जाता। जी सर, बिल्कुल। और इसकी एक वजह ये है कि जैसे जैसे हम तरक्की करते जा रहे हैं वैसे वैसे हम चोर दरवाज़े ढूंढते जा रहे हैं कि रंग चोखा भी आए, मेहनत भी ना करनी पड़े। मैं एक दो बातें ना अब बच्चों के लिए दिलचस्प मैं बता दूं कि ये जो प्रैक्टिकल वर्क है, इससे पहले एजुकेशन की ज़रूरत क्या है। एजुकेशन की ज़रूरत ये है कि इस लंबी चौड़ी दुनिया की दौड़ में स्कूल टाइम पर तकरीबन पूरी दुनिया में 10 करोड़ बल्कि इससे भी ज़्यादा लोग अपने बच्चों को स्कूलों में छोड़ने जाते हैं, उन्हें लेने जाते हैं। आखिर पीछे मकासद क्या है? सब की बातें सुने तो निचोड़ इसका ये लगता है कि हर कौम ये समझती है कि जो हमारे आने वाले बच्चे हैं वो हमसे बेहतर हों, और इस सिलसिले में जो टूल इस्तेमाल होता है वो एजुकेशन है, और ये अदारे इसकी तजर्बा गाहें होती हैं। अब किसी बच्चे को ये समझाना कि स्कूल में गया वो सिर्फ किताब पढ़े, ऐसी बात नहीं है। कि आप देखें गौर से कि अल्लाह ताला ने किताब भेजी, साथ किताब समझाने वाला भी भेजा, और किताब की वही ताबीर सही है जो वो बयान करता है। अल्लाह का नबी इसी काम के लिए आया है। किताब अपनी जगह बेशक मुकम्मल हो, लेकिन उस्ताद जो पढ़ाए वो सोने पर सुहागा हो जाता है। तो इस तरह मैंने तकरीबन 60-70 साल में देखा है कि हमारी तनज़ली की ये सूरत कि जो प्रैक्टिकल 6ठी-7वीं क्लास में असातिज़ा करवाते थे, आज हम BSc में भी वो नहीं करवा रहे, BS में भी बिल्कुल हम नहीं, ये काम ही नहीं कर रहे। मैं प्रैक्टिकल की अहमियत के लिए ऐसे बयान करूं कि आपको समझ आए कि जो सुपर कंडक्टिविटी है, लो टेम्परेचर फिज़िक्स जो है, उस पर 11
साइंटिस्ट जो हैं उनका एक ग्रुप काम कर रहा था और उसने पूरे 25 साल काम किया। समझ ये नहीं आ रही थी कि जब लिक्विड हीलियम ठंडी करें तो वो एस्केप हो जाती है, ट्यूब से बाहर निकल जाती है। तो ये सिलसिला जारी था। तो एक नौजवान साइंटिस्ट आया, उसने कहा कि मैं भी अगर पूरी एस्केप नहीं होती तो हो सकता है इसकी 2 किस्में हों। बाद में पता चला कि इसकी 2 किस्में हैं। लिहाजा एक्सपेरिमेंट के नताइज बाज़ औक़ात बड़ी बड़ी थ्योरीज़ को जन्म देती हैं और बाज़ औक़ात असातिज़ा का इल्म, उलमा का इल्म नए दरवाज़े खोलता है जो एक्सपेरिमेंट को दावत देते हैं। तो मेरे ख्याल में जो बच्चे हैं उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ साजगार माहौल मिलता ही नहीं है और हम समझते हैं कि अगर ऐसे गुजारा हो सकता है तो प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत क्या है। मैं इसकी एक मिसाल आपको और देता हूँ। मैं GC फैसलाबाद से जब साइंस कॉलेज में साइंस कॉलेज से GC में जब गया तो वहाँ हमारे हेड थे राना मुनव्वर साहब। उन्होंने कहा यार जो लोग MSc को पढ़ाते आए हैं ये पुराने जो हमारे प्रैक्टिकल असातिज़ा करवाते थे वो अब भी लेबॉर्ट्री में पड़े हुए हैं और वो नाकारा है। उनको फंक्शनल अगर करें, बच्चे देखें तो उन्हें साइंस में शगफ पैदा हो। तो उन्होंने 3-4 हम आदमी थे, हमारे ज़िम्मे लगा दिया इसने ये काम करना है, इसने ये काम करना है। तो 1 माह के बाद वो एक दिन कहने लगे यार मैंने आपके ज़िम्मे कोई काम लगाया था। मैंने कहा क्या काम लगाया था? वो कहने लगा एक्सपेरिमेंट आपको कहा था कि वो सेट करो तो बच्चों को हम दिखाएंगे। मैंने कहा कि दूसरे लोगों ने कर लिए हैं, किसी ने नहीं किए। मैंने कहा कि चलो ठीक है आप कल को देख लेना। तो असिस्टेंट को मैंने कहा कि शाम को थोड़ी देर ठहर के जाए। सामान निकाला, सामान को साफ़ सुथरा किया और उसके बाद फिट किया सेट करके। तो उसमें न्यूटन रिंग थे, उसमें लाइट के दूसरे एक्सपेरिमेंट थे। तो सारे मैं जब सेट करके तो उसे कहा कि दरवाज़ा बंद कर लो, जब हेड आए तो उसे दिखा देना। तो उसने देखा कि चारों लाइट के एक्सपेरिमेंट सेट हैं तो वो बड़ा खुश हुआ। तो दूसरे लोगों को कहने लगा तुमने क्यों नहीं किया भाई? तो पता ये चला कि बहुत सारे लोग जो हैं एक्सपेरिमेंट करते ही नहीं हैं, बातें करते हैं। तो आप लोग कहीं लाइव में चले जाएं, अगर आप एक दफ़ा किसी प्रोसेस के तो गुज़र चुके हैं आप में बेपनाह कॉन्फिडेंस होगा जो अदरवाइज स्टूडेंट्स को नहीं होता। तो इस बना पे एक्सपेरिमेंट जो है वो साइंस की बुनियाद है। साइंस के जितने आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी सदियां गुजर गई हैं। न्यूटन का लॉ F=ma ये मेरा ख़्याल 4 सदियां हो गई हैं, उसमें कोई तरमीम नहीं आई। और इस वजह से कि उसमें जो फार्मूला तजवीज़ किया गया वो लंबी चौड़ी एक्सपेरिमेंटेशन के बाद तजवीज़ हुआ। आप अब 2 मिनट एक्सपेरिमेंट करने से घबरा जाते हैं। ये जितने भी साइंस के फार्मूले हैं, फिज़िक्स के हैं, वो सारे एक लंबे एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से मार्ज़े वजूद में आते हैं। और यही फिज़िक्स की या साइंस की यही बुनियाद है। तो इस बना पे मैं ये बच्चों को ये ज़रूर कहूँगा
جیسے بھی حالات ہیں اس میں وہ ایکسپیریمنٹ کریں اور اساتذہ کو مجبور کریں کہ وہ ان کو گائیڈ کرے، کیونکہ جب قومیں مجہول ہو جاتی ہیں اسٹوڈنٹ بھی نہیں کرتا، استاد بھی نہیں کرواتا، ایگزامینر بھی نہیں پوچھتا، نمبر ایسے ہی لگ جاتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آبزرویشن، جو پہلی بات ہے ایکسپیریمنٹ میں، وہ اس کی آبزرویشن کی ہے، چاہے وہ چھوٹا سا کوئی ریفلیکشن کا پریکٹیکل ہو یا بڑے لیول پر کوئی بہت مائنوٹ قسم کی آبزرویشن ہو، تو یہ آبزرویشن غور سے ہونی چاہیے۔ اس کو میں ایسے بیان کروں گا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، کہتے ہیں کہ اس کا جو آربٹ ہے وہ سرکولر نہیں ہے، ایلپٹیکل ہے۔ ٹھیک ہے، ایلپٹیکل ہے تو سوال ہے کہ اس کی سینٹرسٹی کتنی ہے، وہ کتنا ایلپٹیکل ہے۔ اس سلسلے میں ایک سائنٹسٹ نے پریڈکشن دی، پریڈکشن کے بعد ایکسپیریمنٹ شروع ہو گئے، تو کئی ڈیکڈز کے بعد پتہ چلا کہ یہاں اس نے کہا تھا کہ اس کو سیارے کو آپ نے دیکھنا ہے، اس سے صرف 6 سیکنڈ کے فاصلے پر، سیکنڈ ایک یہ ہے جو آپ کا گھڑی کا سیکنڈ ہے، ایک جو ڈگری کے بعد منٹ ہے اور سیکنڈ ہے، 6 سیکنڈ کا فرق تھا اس کی کیلکولیشن کا اور جو بعد میں نتیجہ نکلا اس کا۔ تو اتنی مائنوٹ قسم کی کیلکولیشن، اتنی مائنوٹ قسم کی آبزرویشن، اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ صبر کے ساتھ، یہ ایکسپیریمنٹ کی ایک خاص بات ہے کہ جب آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو پاکستان میں تو ایسے باہر دوست کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چھوڑ کے آ جاؤ۔ تو ایسی حالت میں بہت پیشنس کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو یہ دوسری جنگ عظیم میں ایٹم بم جو ہے، یہ پروجیکٹ جو ہے بیسیکلی جرمنی کافی اس میں آگے ایڈوانس جا چکا تھا، تو امریکہ نے کہا کہ ہم نے اس سے پہلے ایٹم بم بنانا ہے، تو یہ ایک فرمی نام کا سائنٹسٹ تھا، اس کے ذمہ لگا کہ یہ کام وہ کرے۔ چونکہ اس کا تعلق تھیوری اور ایکسپیریمنٹ دونوں سے تھا، تو اس نے ڈیمانڈ کی کہ اتنے کم و بیش 30,000 سائنٹسٹ اس نے ہائر کیا اور 5 سال ایکسپیریمنٹ کیا۔ اس کے بعد ایک دن وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا جو ان کا ٹارگیٹ تھا۔ تو اسی طرح لائف میں ایکسپیریمنٹ کے بغیر علم آپ کا کسی کام کا نہیں ہے۔ جو کانفیڈنس ایکسپیریمنٹ سے آتا ہے وہ ویسے نہیں آتا۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ تو مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے مجھ پر اعتبار نہیں، ایمان نہیں؟ اس نے کہا ہاں اگر تجربہ کر کے بتا دو تو زیادہ پختہ ہو جائے گا۔ زیادہ پختہ علم تجربے کی بنا پہ ہی ہوتا ہے۔ تو میری بچوں سے یہ خواہش ہے کہ وہ
سخت محنت سے کام کریں اور علم کے حصول کے ساتھ جو عمل ہے اس میں جو کانفیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی حاصل کریں. اور یہ لرننگ پروسیس ویسے تو ساری عمر جاری رہتا ہے، لیکن جو لرنر ہے، طالب علم ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی وقت آرٹ سچویشن ہو جائے، جب کبھی ضرورت پڑے تو دوسروں سے بہتر طور پہ پرفارم کر سکے، بہتر طور پہ وہ معاملے کو سمجھ سکے. اس میں دوسری بات ہے کہ ہم نے آبزرویشن لے لی. تو یہ ساری باتیں میں نے اس لیے کی کہ آبزرویشن کو بہت گہرے مطالعے کے ساتھ بالکل بار بار کوشش کر کے صحیح آبزرویشن لی جائیں تاکہ اس سے صحیح نتائج نکل سکیں. وہ آبزرویشن کوئی نہیں ہے جو آپ نقل کر لیں، وہ آپ کی آبزرویشن ہی نہیں ہے. وہ آبزرویشن بھی کوئی نہیں ہے کہ جس میں آپ صرف وغار پوری کریں، اور آبزرویشن جو ہے وہ جو اس کے لیے ٹائم چاہیے ہے وہ آپ نہ دیں، کیونکہ اس آبزرویشن کی بنا پہ آگے جا کے آپ نے نتائج کو مرتب کرنا ہوتا ہے. تو اگلا مرحلہ ایکسپیریمنٹ پہ آتا ہے کہ جو آپ نے آبزرویشن لی ہے وہ ایک مقصد کی طرف بڑھنے کے لیے آپ نے ٹھوس بنیاد حاصل کر لی. اب ہے کہ ان آبزرویشنز کو آپ نے ارینج کیسے کرنا ہے، آپ نے بیان کیسے کرنا ہے. وہی ٹول جو لوگ استعمال کرتے ہیں آپ نے بھی استعمال کرنے ہیں. اور اگر آپ کی آبزرویشن صحیح ہوں تو رزلٹس بھی صحیح آئیں گے. یہاں صحیح اور سچ میں جو فرق ہے وہ اکثر بچے جو ہیں انہیں گڑبڑ ہو جاتا ہے. مثلاً صحیح یہ ہے کہ جی کی ویلیو 9.8 ہے، لیکن ایکسپیریمنٹ بچہ کر رہا ہے، اس کے پلیٹس میں خرابی ہے، وہ 8.7 یا 8.9 جواب نکلتا ہے. دو طریقے اس کے پاس ہیں. امتحان میں نمبر لینے ہیں تو 9.8 لکھے گا، اگر سچ بولنا ہے تو 8.9 لکھے گا. تو اسلام اور سائنس دونوں یہ کہتے ہیں کہ سچ بولو. سوال ہے کہ سچ بولا اس نے، رزلٹ استاد کے لیے قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بار بار ایکسپیریمنٹ کرنے پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں خرابی ہوئی، رزلٹ جو صحیح نہیں آ رہا. لہذا ایکسپیریمنٹ میں آپ نے سچ ہی بولنا ہے. اگر آبزرویشن آپ کی صحیح نتائج نہیں دیتی تو آبزرویشن میں خرابی ہے. اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ پھر غور کرے، ایک دفعہ پھر سخت محنت کرے، انشاءاللہ نتائج پھر آ جاتے ہیں. اور ایکسپیریمنٹ میں یا پریکٹیکل میں ایک آدمی کام کر رہا ہے، 10 اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے ختم کرنے سے پہلے 10 اپنے نتائج موبائل کی مدد سے حل کر کے تو وہ نکال چکے ہیں. یہ شارٹ کٹ تو ہے، لیکن آبزرویشن اسی کی ہے جس نے ٹیبل پر بیٹھ کے کام کیا، جس نے سخت محنت کی. میں اس کی اور مثالیں بھی دیتا ہوں. ابھی یہ جو کورونا کا ایشو ہے اس میں پوری دنیا علم سے زیادہ پریکٹیکل پر توجہ دے رہی ہے کہ لیبارٹریوں میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد سے سائنٹسٹ، اساتذہ سب لگے ہوئے ہیں
کہ صحیح میجرمنٹ، صحیح ادراک کسی چیز کا حاصل ہو تاکہ بنی نوع انسان کی خدمت کی جائے. تو لہذا جو صحیح ادراک ہے وہ بار بار ایکسپیریمنٹ کرنے سے حاصل ہوتا ہے اور اس کے نتائج بھی ملتے ہیں اور بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود بھی ہوتی ہے. کتنا ٹائم چاہیے؟ جنہ سر تھوڑے ٹائم اپنے سے سر میری آواز جانی نہیں کو مائک لگا ہے. چلو میں ایک اور دلچسپ بات ایکسپیریمنٹ کے حساب سے آپ کو بتاتا ہوں کہ یعنی دنیا میں سب سے زیادہ ریسرچ پیپرز جو ہے وہ امریکہ میں یونیورسٹیوں کے طالب علم اور اساتذہ اور ریسرچ انسٹیٹیوٹس کے اساتذہ یہ سارے مل کے دنیا کے سب سے زیادہ ریسرچ پیپرز ان لوگوں کے ہوتے ہیں. اس کے بعد جس ملک کے ہیں وہ چائنا ہے. اور ابھی مستقبل قریب میں یہ تقریباً دونوں ملکوں کے برابر ہو جائیں گے. بے انداز ایسی ایکسپیریمنٹ کے نتائج ہیں جس نے جنگوں کے انداز بھی بدل دیے. ایکسپیریمنٹ ہے کہ میں اس کو ایسے بیان کروں کہ اب کہتے ہیں کہ فلاں مخصوص ملک نے دوسروں کے سارے کمپیوٹر 8 سیکنڈ کے لیے بلائنڈ کر دیے، مجہول کر دیے، یا آپ اس کو کہتے ہیں کہ کیا ہیک کر لیے. تو یہ پہلے ایسا ہوتا ہی نہیں تھا. لیکن اب اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جنگ تو وہی جیتے گا نا جس نے سخت محنت کی، اور زندگی کے ساری چیزیں وہی ہیں. انسان کی محنت اس پر ایک اور ترجمہ کرتی ہے کہ اب ایسے کام چلنا ہے کہ بڑے بڑے جنگی مقاصد کے لیے وہ بایولوجیکل وارفیئرز، کیمیکل وارفیئرز، اور یہ جو تو فزکس میں بھی آپ فزیکل وارفیئرز جو ہیں وہ سارے یہ شو کرتے ہیں کہ زندگی میں سخت محنت، آگے بڑھنا اور آگے بڑھنا، یہی زندگی ہے. علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ زندگی ذوق سفر کے علاوہ کچھ نہیں. آگے سے آگے جانا ہے انسان کی. تو اسی کو وہ فن مین نے یہ کہا کہ جو لائف ہے ویلز انسائڈ دا ویلز. ہیومن کویسٹ از ٹو فائنڈ دا انر موسٹ ویل، کہ انسانی کوشش جو ہے اس کے اندر کیا ہے. جب اس کا پتہ چل جائے تو پھر اس کے اندر کیا ہے، جب اس کا پتہ چل جائے تو اس کے اندر کیا ہے. یہ مسلسل تجسس، مسلسل دوڑ، یہی سائنس ہے، یہی پریکٹیکل ہے. علم جو ہے وہ تمہیں پریکٹیکل کے لیے امداد بھی کرتا ہے، بعض اوقات پریکٹیکل سے علم بھی ملتا ہے. مثلا کہتے ہیں کہ سائنٹسٹ جو ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں، ایکسپیریمنٹلسٹ ہیں اور تھیوریٹیشنز ہیں. جو تھیوری والے لوگ ہیں وہ پریڈکشن دیتے ہیں، ایکسپیریمنٹ والے اس سے آگے ایکسپیریمنٹل سیٹ اپ ارینج کرتے ہیں، سخت محنت کرتے ہیں، اور تھیوری وہ مٹیریلائز ہو جائے
تو یہ ساری ٹیم جو ہے اس نے گویا ایک کام کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بچے ہیں کالجز میں اسکولوں میں انہوں نے لائف کی دوڑ میں شامل ہونا ہے اور اگر اچھے طریقے سے شامل ہونا ہے دے مسٹ بی ویل اکوپڈ ود نالج اینڈ ایکسپیرئنس. جو ایکسپیرئنس ہے کہ آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا 2 دفعہ کیا 4 دفعہ کیا, ایک وہ ہے جس نے 1 دفعہ بھی نہیں کیا, تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اسے چھوڑ کے کہ کوئی آپ کو اس کی شاباش دے نہ دے, نمبر دے نہ دے, اگر کچھ سائنس کو آپٹ کرتا ہے تو گویا وہ علم کے ساتھ پریکٹیکل کو بھی آپٹ کرتا ہے. اسے اس میں ٹائم دینا چاہیے اور ایسی اس کو ایک تسکین ہوگا کہ میں نے کام کیا ہے. ہمارے یہ جو کالجز میں یا یونیورسٹیوں میں جو پریکٹیکل اب پرفارم ہو رہے ہیں وہ ایک طرح سے پریکٹیکل نہیں آبزرویشن ہے. مثلاً جو ڈیجیٹل کے ایکسپیریمنٹ ہیں وہ اسٹوڈنٹ کی آبزرویشن ہے. ٹیبل ویریفائی کرنے ہیں. ہم ساری قوم مل کے ایک اسے کیا کہتے ہیں موبائل نہیں بنا سکتے. تو ہم فالوور ہیں, لوگوں نے بنایا ہم نے دیکھ لیا. تو اسی طرح بے انداز ایسی چیزیں ہیں جس میں قوموں کو اپنی ترجیح صحیح کرنی چاہیے. اس سلسلے میں ایک دلچسپ بات کہوں گا کہ ایک چڑھتے سورج کے ملک ہیں جس میں ملائیشیا ہے, جس میں تائیوان ہے, جس میں کوریا ہے, جس میں جاپان ہے. یہ سارے لوگ انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک آپشن لیا. وہ آپ یوں سمجھیں کہ جاپان ایٹمی دھماکے 2 ہوئے تو اس کے بعد جاپان سرنڈر ہو گیا. تو وہ اس کا جو وزیر اعظم تھا تو اس نے کہا کہ اب ہم نے لڑنا نہیں کسی سے, لیکن زندہ تو رہنا ہے. پیسے ہمارے پاس کوئی نہیں, جو انفراسٹرکچر تھا, جو روڈز تھی, ہر شے تباہ ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم ایسا کریں کہ بہت بڑے پروجیکٹس پر کام نہ کریں, یہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس پر آئی سیز پر کام کر لیں, چھوٹے چھوٹے ہاں جی الیکٹرانکس پر کام کر لیں. اس کے علاوہ جو اس سے متعلقہ معاملات ہیں تو انہوں نے بہت تھوڑی انویسٹمنٹ سے اب تقریباً مغربی ملکوں کے ایٹ پار, اگر اچھا نہیں تو بالکل ایٹ پار اپنی ٹیکنالوجی کو ترقی دی. ہمارا ملک بدنصیب ہے کہ انہوں نے ایسا سوچا نہیں ہے. ہمارا کوئی ریسرچ کا انسٹیٹیوٹ بھی اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم بچوں کو کہے کہ آؤ بھائی ہم دکھاتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی چپ یہ کیسے بنتی ہے. کتابوں میں پڑھتے ہیں لیکن بنتی ہم نہیں دکھاتے. تو یہ جو ایکسپیریمنٹ اور اس سے متعلقہ معاملات ہیں, یہ ان کو ہم نے سمجھا ہے کہ یہ انسیسیبل ہے, کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو
ایکسپیریمنٹ کرنی چاہیے، اور ایکسپیریمنٹ اس طرح کرنی چاہیے کہ آپ نے فی الحال ہم فالوور ہیں، مثلا ریفلیکشن کے قوانین ہیں، کوئی اور چیز ہے، تو اس میں ہم جو ارلی ہوا ہے اس کو ویریفائی کرتے ہیں، کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کرتے۔ تو ہم ویریفائی کرتے ہیں، اگر ویریفائی نہ ہو تو ہم اس کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں کہ چلو جی اگر جواب صحیح نہیں آتا تو ایسے صحیح کر لو۔ تو یہ انداز اچھا نہیں ہے۔ انداز یہی اچھا ہے کہ آپ ٹارچ بیرر بنیں، سخت محنت کریں، لوگ آپ کی مثال دیں۔ دیکھیں آپ کہ پاکستان کے بے انداز لوگ جو ہیں مغربی ملکوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں، ریسرچر ہیں سارے، یہاں ہمارے کلچر نے فروغ ہی نہیں دیا کہ کوئی سخت محنت سے کام کرے اور یکسو ہو کے کام کرے۔ تو میرے خیال میں آپ لوگ ایسے ہے کہ ہمارا زمانہ گزر گیا، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ ایکسپیریمنٹ پر توجہ دیں۔ امتحان ہو نہ ہو، استاد کے ذمے ہے کہ بچوں میں تجربات جو ہے اس سے شغف پیدا کریں، اور تجربات سے وہ سچائی تک پہنچنے کا جو طریقہ کار ہے اس میں ان کی رہنمائی کرے۔ کوئی ایسا ایکسپیریمنٹ نہیں ہے جو اینڈ پہ آپ کو سچائی کی طرف لے کے نہ جائے۔ تو یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اس سلسلے میں اگرچہ جو گورنمنٹ ہے اس کے ذمہ ہے کہ اس چیز کا ماحول پیدا کرے، لیکن ساری یونیورسٹیاں کالجز میں سب استاد برابر نہیں ہوتے۔ استاد کے ذمہ ہے کہ وہ بچوں میں امتحان کے علاوہ بھی یہ سائنس کا مطالعے، اس کی انفارمیشن کو وقت کے ساتھ ساتھ بتاتا رہے۔ اب تو طریقہ ہی بہت آسان ہے کہ نیٹ سے ہر چیز مل جاتی ہے، صرف 5 منٹ اگر نکال لے، ہر روز نئی ایک بات بتائے، جس سے زندگی میں آگے بڑھنے کا شوق اسٹوڈنٹ پہ ہو، تو یہ اس استاد نے اپنے ذمے کا کام کر دیا۔